बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की अदलिया में इस वक्त चल क्या रहा है, ये वो सवाल है जो पाकिस्तान के हर मुहिब वतन शहरी को तंग कर रहा है, परेशान है। और सूरत हाल ये है कि धड़ेबंदी है और मतलब ये कि कुछ जो हैं वो इस तरफ हैं, मतलब वो जो किसी ख़ास मकसद के लिए हर तरह का जो टारगेट है वो अचीव करना चाहते हैं, और कुछ वो हैं जो आज़ाद मंश हैं। और जजों की जो इस तरफ वाले हैं वो इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है, मेरी तरफ से नहीं, इस फ़कीर की तरफ से नहीं, पाकिस्तान के जो वकला बरादरी है उनकी तरफ से इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि ये अपनी मर्ज़ी के जज जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के बंदे जो मैनेजेबल हों, जिनको कहा जाए कि जनाब के दिन है तो वो कहें कि दिन है, जिनको कहा जाए कि रात है वो कहें रात है। और इस मतलब कहने की इस एटीट्यूड का समर मतलब भी मिलता ही होगा ना किसी को या किसी ना किसी लेवल के ऊपर। तो वो जज तलाश किए जा रहे हैं, जो सीनियर्स अगर रास्ते में रुकावट बन रहे हैं कि यार उनको सुपरसीड करना पड़ेगा तो वो किए जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जिस तरह इग्नोर कर सुपरसीड किया गया नीचे से जस्टिस अली मज़हर साहब को, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट की एक खातून जज हैं जस्टिस आयशा, उनको ऊपर लेके जाने की यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वो कोशिशें हैं। फिर ये कि जो आज़ाद मंश जज अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं उनको एग्जेक्टिव के साथ, यानी कि एग्जेक्टिव के मंजूर नज़र वो अफराद जो जिनके ऊपर ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के वकला कह रहे हैं, ये पाकिस्तान की बार्स कह रही हैं कि जब वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होके अपना आप दिखाते हैं, काम करते हैं, तो उनके ऊपर कोई ना कोई कदगन लगाई जाती है। जिस तरह हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ दो मामला हुए। एक उन्होंने एक नहायत पाकिस्तान की तारीख में तो अव्वल तो इस तरह के जज होते ही नहीं हैं कि जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन लोग हैं, अफसरान हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दें, कोई उनको किसी कह लें कि कानूनी दायरे में लेके आएँ, कानून के आगे जवाबदेह ठहराएँ। तो उन्होंने ये वाला काम किया। उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो आपने देखा कि उनके ख़िलाफ़ तकरीबन पिछले कोई 1.5 साल से रेफरेंस पे रेफरेंस चल रहे हैं। इंक्वायरियाँ उन्होंने भुगती, उनके अहल खाना ने इंक्वायरियाँ भुगती, वो ज़लील और रसवा कर दिए गए एक हिसाब से। वैसे तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, इन्होंने रसवा करने की कोशिश की पाकिस्तान की जो कह लें कि गैर मरई क़ुव्वतें हैं या जो भी कह लें, जो वकला कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, वकला की करारदादें, वकला के जो कन्वेंशंस होते हैं उनमें जो तकरीरें होती हैं वो आप सुन लें, आपको पता चल जाएगा। तो मैं सिर्फ ये पॉइंट बयान कर रहा हूँ कि फिर वो जब उनके ख़िलाफ़ जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ख़ारिज हो गया जो रेफरेंस था, और वो भी बड़ा जिसको कहते हैं ना फंस के होया कम मैच पड़ गया हुआ था वहाँ पे भी। और एक जज जो हैं जस्टिस मंजूर मलिक साहब, वो जा रहे थे, उनकी रिटायरमेंट करीब थी, तो उन्होंने जाते जाते जो है वो छिक्का लगा दिया कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हक़ में अपना वोट दे दिया, ये फ़ैसला उनके हक़ में सुना दिया, तो उनकी फ़िल वक्त बचत होगी। अब वो अपना काम बतौर जज इंडिपेंडेंटली करना चाह रहे हैं तो उनको नहीं करने दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो 2 सहाफ़ियों वाला केस था हम फ़कीरों का, बल्कि 4-5 जो सहाफ़ी गए थे कि जी सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, उसके ऊपर जिस तरह करके मनूवरिंग हुई, जिस तरह करके सब कुछ तिगड़म हुई, वो आप सब ने देखा। उस पर वो कोई कह ले कि वो बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके जवाब में जब यकीन हो गया कि यार कि यहाँ पर क्या मिलना है, यहाँ पर क्या होना है, तो जवाब में ये सुनने को मिला कि जी कि सहाफ़ियों को सियासत नहीं करनी चाहिए। उसका जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया था टेलिंग्स में ही आपसे गुफ्तगू करते हुए कि जी कि सियासत, अच्छा उन्होंने फिर सियासतें गिनाई कि सियासतें कौन करता है, किस तरह करते हैं। और लेकिन यहाँ पर मामला रुकता नहीं है। मामला ये है कि उसी बेंच ने फिर एक काम किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी से मिलती जुलती एक दरख्वास्त जो थी मतीउल्लाह जान साहब की, उसको रिकॉर्ड मंगवा लिया, यानी कि उनके भी एक तरफ काजी फाइज़ ईसा साहब के हाथ बांध दिए, यानी एक जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ जो कुछ हुआ है।
تو وہ اگینسٹ گئے تھے اس سارے سو موٹو جو ایک سو موٹو کے اوپر سو موٹو سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے لیا تھا، اس کے خلاف وہ گئے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ریکارڈ تو آ گیا، لیکن ایک اور کیس میں آج جناب جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آبزرویشن دی ہے کہ یہ عدالت نے ایس او پیز مقرر کر دیے تھے ایف آئی اے کے لیے کہ اگر ایف آئی اے کو کسی صحافی جو ایک ورکنگ جرنلسٹ ہے اس سے کوئی معاملہ اس کو مطلوب ہے، کوئی انکوائری مطلوب ہے، وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کوئی درخواست آئی ہے کہ کوئی کمپلینٹ ہے، تو وہ آ کے یعنی ان کو بلائیں گے ایس او پیز ایک اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 یہ ان کو بلائیں گے، انکوائری کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ پھر جب ساری شرائط پوری ہو جائیں گی تو پھر آپ ان کو کے خلاف جو ہے نا وہ قابل دست اندازی پولیس جرم جو ہوتا ہے وہ والا کیس فائل کریں گے۔ تو یہ پہلے مرحلے میں ہی آپ نے لاہور والے 2 صحافیوں کو اٹھا لیا، یعنی عامر میر صاحب کا اور عمران شفقت کا نام لیے بغیر ذکر ہوا وہاں پر۔ تو یہ آبزرویشن تھی اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے ایف آئی اے کے دفتر والوں نے، وہ ان کے خلاف آپ نے کارروائی کی۔ اب چیف جسٹس صاحب نے تو قانون کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے، عدالت کسی نے بھی۔ اب عدالت کو یہ کون سمجھائے، کون بتائے، میں معافی چاہتا ہوں، یا شاید یہ ہماری عدالت کی بھی ایک لمیٹیشنز ہیں کہ وہ صرف جو سامنے والی جو ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھتی ہے جس کے ہاتھ میں چھری ہے، یہ ایویڈنس ہے، یا یہ کہہ لیں لا آف ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ جرم وہ ہے، یہ نہیں وہ جس کے کہنے پہ وہ آیا ہے چھری لے کے اس کو، یا حکم کس کا تھا، یہ والا یعنی یہ عدالت کی شاید دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ تو اب عدالت کو میں مطلب یہ کہ اب یہ عدالت کو نہیں بتایا جا سکتا، یا یہ عدالت کو اگر پتہ بھی چل جائے تو عدالت کچھ کر نہیں سکتی اس پہ، کہ یہ بیچارے ایف آئی اے کے افسروں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، وہ تو حکم کے غلام ہیں۔ مطلب عامر میر صاحب کے خلاف، عمران شفقت کے خلاف جو پرچہ درج ہوا، وہ جو پرچہ تھا وہ اس کا مدعی غالباً وہ کوئی ایس ایچ او ہے اس تھانے کا، تو وہ اس کی بیچارے کی وہ تو ہمارے سامنے آیا بھی نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے آیا ہے، گزر گیا، نکل گیا۔ وہاں پر تو ڈائریکٹر کی مجال نہیں ہے کچھ، اوپر سے حکم تھا۔ اوپر سے کس سے حکم تھا؟ وزیر اعظم اسے پتہ کرنا چاہیے پھر کس کا حکم تھا یا کون پرسنل ہوا تھا۔ اور ایف آئی اے کے والوں کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے مطلب یہ کہ اپنے مجاز حکام بالا کا، مطلب پرائم منسٹر ہاؤس سے آنے والے احکامات کا حکم مانا۔ کیس یہ نہیں ہے، میں کیس یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ عدالتوں میں چل کیا رہا ہے۔ چل یہ رہا ہے کہ جناب کے ایک مطلب جو پاکستان کی طاقت کا مرکز ہے اس کی طرف سب رکوع ہے، سجود ہے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر ان کے ڈیزائن کے مطابق اپنے بندے جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں، تو ایک کھلبلی ہے۔ اس کے اوپر پاکستان بار کونسل کو بھی اتنی ہی تشویش ہے جتنی کہ ایک عام پاکستانی کو تشویش ہے۔ اس لیے پاکستان بار کونسل نے یہ جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں ان کے خلاف 9 ستمبر کو ایک ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے پاکستان بھر میں۔ یعنی کہ بیسیکلی یہ ہڑتال جو ہے یہ بطور جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کے، جو کہ چیف جسٹس پاکستان ہیں، وہ جو ایکٹ کر رہے ہیں، یا یہ جوڈیشل کمیشن جو ایکٹ کر رہا ہے، مطلب یہ کہ اپنی مرضی کے پک اینڈ چوز کہ کوئی انڈیپینڈنٹ جج اوپر نہ آنے پائے، اور جو نیچے بھی انڈیپینڈنٹ جج ہیں میکسیمم ان کو دیوار کے ساتھ یا ان کو بے اثر کیا جا سکتا ہے تو کیا جائے۔ تو لہٰذا اس کے جواب میں، یا کہہ لیں کہ بطور احتجاج، ہڑتال تو ہوتی ہے احتجاج کے طور پر ہے، وکلا احتجاج کر رہے ہیں 9 ستمبر کو، اور اٹارنی جنرل پاکستان جناب خالد جاوید خان صاحب، انہوں نے ایک خط پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین اور سپریم کورٹ بار کے صدر کو لکھا ہے۔ یہ جو کار پچھاڑ ہو رہی ہے نا، یہ ساری کچھ اس کے اوپر انہوں نے خالصتاً جو فوکس کیا ہے وہ سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے معاملے کو فوکس کیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ اپنی تجاویز دیں کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں جب تعیناتی ہوتی ہے تو یہ فلاں پی ایل ڈی کیس میں یہ طے کیا جا چکا ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ جب اپنی، ہر بندہ اپنا جج نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ کا یہ کمال ہے کہ جب جہاں پر اختیار کی بات آتی ہے، اپنے اختیار کی، وہاں پر یہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ سے بھی سپر تصور کرتے ہیں اور وہاں پر عدالتی فیصلہ آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی لمبی جدوجہد ہے اس طرح کے کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ وہ پاکستان کی قوم ابھی تک اس موڈ میں نہیں ہے،
ابھی تک اس طرف اس نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا. تو لہٰذا بڑا کئی سال لگیں گے, کئی دہائیاں لگیں گی پاکستان کو پیور ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے. تو یا پاکستان میں جو کہتے ہیں نا جی کہ پارلیمنٹ کی بالادستی قائم کرتے ہوئے ٹائم لگے گا. پارلیمنٹ کی بالادستی کیا ہے؟ عوام کی بالادستی. پارلیمنٹ کی بالادستی کیا ہے کہ عوام کی رائے کا مقدم ہونا. تو بہرحال یہ باتیں ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ ہمیں تو فی الحال دو روٹیاں والی بات ہے. ایک تے ایک کی دو روٹیاں, بھوکے کو کسی نے پوچھا نا تو ایک تے ایک کی, انہیں کہا جی دو روٹیاں. تو ہمارا تو حال یہ ہے. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ بار کو بھی خط لکھا گیا ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو, اور ان سے کہا گیا کہ جی کہ ایک تو اصول طے ہے کہ جی کہ سپریم کورٹ فلاں PLD کیس میں یہ مقدمہ نمبر 939 PLD 2002 میں, یعنی پریز مشرف کے دور میں یہ سپریم کورٹ نے طے کر دیا تھا کہ جی کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی ایلیویشن مقرر کرتے وقت سینیارٹی محض ایک اصول نہیں ہوگا, باقی چیزیں بھی دیکھی جائیں گی. وہ باقی چیزیں کیا ہے؟ اپنا بندہ یار. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں, وہ سمجھا رہے ہیں وکلا کو کہ انسان کے بچے بنو. یہی کہنا ہے نا, اور کیا مطلب ہے اس کا؟ سپریم کورٹ یہ طے کر چکی ہے, تو لہٰذا آپ کیا چاہتے ہیں اب, یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور ذرا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ذرا طریقے سے کہہ رہے ہیں. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ سے میرے تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں جسٹس عائشہ, ان کو اوپر لے کے جانا ہے. تو اب وہ ایک گڈ بننا ہے ہم نے کہ سپریم کورٹ میں عورت کوئی نہیں ہے ہماری. ویسے سپریم کورٹ میں جسٹس انہوں نے جانا تھا فخر النساء کھوکھر صاحبہ نے, وہ شاید پہلی ہی ہوتی جج. ان کو تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی نہیں بنے دیا گیا تھا. چلیں بہرحال وہ پرانی بات ہو گئی, لیکن 100 دفعہ لے کے جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ اچھی نیت سے تو لے کے جائیں, اچھی نیت سے تو لے کے جائیں, یہ مسئلہ ہے. اب وہ اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دو والے معاملات ہیں, ایک وہ مطلب جو سندھ ہائی کورٹ کا اور ایک لاہور ہائی کورٹ کا. تو لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس عائشہ ملک نے سپر سیڈ کرنا ہے چیف جسٹس کو, اور اوپر بھی ایک دو جج ہیں. تو اس پر بھی وہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں وہ 3-4 نام انہوں نے لے دیے ہیں, وہ خواتین ججیں آ گئی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ مخصوص نشستیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں خواتین سے متعلق, بڑی اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اصول کیا ہے؟ اصول تو وہ ہے جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کو کلائمنٹس کہتے ہیں, اس کو گٹھ جوڑ کہتے ہیں, جو اس وقت پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں چل رہا ہے کہ مرضی کے بندے اوپر لے کے آئیں, مرضی کے بندوں کو کھل کھیلنے کا موقع دیں. جو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ جج ہے, جو پاکستان اس کلائمنس جو ہے, یا جس کو کہتے ہیں گٹھ جوڑ, جو پاکستان مولوی تمیز الدین سے چلا, یعنی کہ چیف جسٹس بھی ہے, مشیر بھی ہے, یعنی چیف جسٹس بھی ہے, اور جناب ملاقاتیں بھی کر رہا ہے حکومت کی عہدیداروں سے, شیر و شکر ہے. مطلب اس اگر عدلیہ اور ایگزیکٹو ایک ہو گئے, سیم پیج کے اوپر آ گئے, تو رول تو عوام گئے. میرے اور آپ کے جو دستور میں حقوق لکھے ہوئے ہیں, اسی کدی مانو ماسی آکھاں گے. تو اس لیے جو سپریم کورٹ کے پاس, عدلیہ کے پاس بندوق نہیں ہوتی, قلم ہوتی ہے, اور وہ قلم بندوق سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. تو اس قلم کو بندوق سے زیادہ طاقتور ہونے سے بچانے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ پائی بن جاؤ یوں کر کے, اور اس کے پھر 100 طریقے ہیں, اور وہ طریقہ اب آپ سن لیں. آخری بات وہ یہ ہے کہ پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے, اس نے پوچھا تھا کہ کس جج نے کتنے پلاٹ لیے, مراد کیا ہیں, تنخواہیں کتنی ہیں, پینشن کتنی ہے. یہ پاکستان انفارمیشن کمیشن آپ کے لیے ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یار اس ملک میں چل کیا رہا ہے. تو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو بتا دیا کہ ہم نے نہ کوئی درخواست دی تھی, کوئی بھی پلاٹ ہے نہیں, یہ پلاٹ بانٹے گئے نا اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو بھی بیوروکریٹس کے ساتھ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے کے رجسٹرار نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے. کیا عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے؟ کیا عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ جج صاحب یہ لٹ مار کس لیے مچائی ہوئی ہے؟ اگر آپ جج ہوئے ہیں تو ہماری باپ دادا کے اوپر کوئی احسان کیا آپ نے؟ یہ پوچھنا عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے. آپ تنخواہ کتنی لیتی ہیں, عدلیہ کی آزادی کس طرح متاثر ہوتی ہے اس سے؟ آپ کی پینشن کیا ہوتی ہے, آپ کے پرکس کیا ہیں, آپ کے پریولیجز کیا ہیں, یہ گڈیاں کتھوں نے, یہ کس قانون کے تحت ہیں؟
اور کیا کیا کھابے کھانچے چل رہے ہیں، یہ بتانا مطلب یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ تو حضور اعلیٰ معاملہ سمجھیں کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ صرف اس لیے ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف چاہتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ چل کیا رہا ہے۔ تو پاکستان کی عدلیہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ میں نے جس طرح پہلے سے کہا، یہ جب میں بدھ عالم میں یہ ہمارے ساتھ شروع سے ہی ہو رہا ہے۔ وہ جو گٹھ جوڑ یہ والا کسی نے کہا تھا، بلکہ میرا خیال ہے عبدالقیوم صدیقی نے کہا تھا کہ یہ جو بینچ ہمیں سنا رہا تھا کہ جی کہ سیاست صحافیوں کو نہیں کرنی چاہیے، یہ ذرا بتائیں کہ انہوں نے آج تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے خلاف کبھی کوئی فیصلہ دیا؟ کتنے فیصلے ہیں ان کے؟ مطلب ہر حلال کو، مطلب ہر کام کو وہ کلین چٹ دینا ہی کام رہ گیا ہوا ہے۔ تو میں نے میرا خیال ہے خاصی گستاخی کر دی۔ کسی نے کہا تھا کہ جو ہے نا ایگزیکٹو کے اوپر آپ جتنا مرضی جو تنقید کریں صحافی، لیکن عدلیہ کے اوپر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عدلیہ نے آپ کو ریلیف دینا ہوتا ہے ایگزیکٹو کے خلاف۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے منافقت ہی ہے کہ آپ جو یہاں اس ایک کوارٹر میں، یعنی اگر غلط کام ہوتا دیکھیں تو اس پر سوال نہ اٹھائیں، باقیوں کو آپ رگڑتے رہیں، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ تو بس یہی آپ سے آپ کے گوش گزار کرنا تھا کہ عدلیہ میں اس وقت جو چل رہا ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔